बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहा कर वॉशरूम से निकली थी और मेरे बाल गीले कमर से नीचे तक खुले ना सिर्फ लहरा रहे थे बल्कि मेरी कमीज़ को भी भिगा रहे थे। घर में मेरे और भाई के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की। बस तौलिए से अपने बालों को हल्का हल्का साफ किया और ऐसे ही धूप में बैठ गई। सर्दी के दिनों में तो मैं जल्दी अपने बालों को खुश करने की कोशिश करती थी ताकि सर में ठंड ना बैठे। मेरा भाई जो कुछ दूर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था, अचानक ही उसने फ़ोन रख दिया था और फिर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने भाई को मुस्कुरा कर देखा और पूछा, कुछ चाहिए क्या? क्योंकि अक्सर भाई मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखता था और फिर कोई ना कोई फरमाइश कर देता था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय भाई ने बड़ी गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया और फिर एक ऐसी बात की कि मैं हैरान भी हुई और खुश भी। मेरा भाई कहने लगा, गुड़िया तुम पर यह सुर्ख रंग का जोड़ा बहुत जच रहा है, इसका तो डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। भाई की बात पर मुझे एकदम एहसास हुआ कि मेरे सूट का न सिर्फ गला बहुत बड़ा था बल्कि आस्तीन भी छोटे होकर बाजू पर चढ़ गए थे। दरअसल टेलर की गलती से ये सूट बहुत अजीब सा सिल गया था, इसलिए मैंने उसे घर में पहनना शुरू कर दिया, वरना ये दावतों में पहनने वाला कीमती जोड़ा था। मुझे लगा शायद ये कीमती है इसलिए भाई उसकी तारीफ़ कर रहा है। मैंने जल्दी से दुपट्टे की जगह तौलिया ही अपने सीने पर डाला और भाई से कहा कि एक दो जोड़े आप भी मुझे दिला दें, ये जोड़ा तो टेलर की मेहरबानी से ख़राब हो गया है। मेरी बात सुनकर भाई मुस्कुरा कर कहने लगा, ये भी कोई बड़ी बात है क्या? इस तरह के तो मैं तुम्हें कितने ही जोड़े दिलवा सकता हूँ। इन कपड़ों में तो वाकई तुम अच्छी लग रही हो, वरना हमेशा तुम अजीब ढीले ढीले कपड़े पहन लेती हो, उम्र से भी ज़्यादा बड़ी लगती हो। अभी तो तुम 15 साल की हो, तुम पर इस तरह के फ़ैशन वाले सूट अच्छे लगते हैं, फिर कोई तुम्हारे जितना खूबसूरत भी तो नहीं। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि कोई भी भाई बहन की तारीफ़ करे ये वाकई बड़ी बात होती है, वरना भाई तो हमेशा बहनों को तंगी करते हैं। लेकिन मेरा भाई मेरी खुलकर तारीफ़ कर रहा था। फिर भाई कहने लगा कि तुम जब कहोगी मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा और हम समंदर भी घूमने जाएंगे, लेकिन अम्मा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। अम्मा मुझे बिला ज़रूरत पैसे खर्च करने को मना करती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर सकता हूँ। भाई की बात सुनकर मुझे और भी खुशी हुई, क्योंकि बहुत अरसे से मैं समंदर जाना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिलता था। हमेशा कोई ना कोई मसला आ जाता और हमारा घूमने जाने का मंसूबा कैंसिल हो जाता। अब की बार तो भाई ने ही वादा कर लिया था कि वो मुझे खुद समंदर लेकर जाएगा, तो फिर मैं अम्मा को क्यों बताती। भाई ने मुझे खुश देखा तो कहने लगा, इसी खुशी में अपने हाथों से चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। और फिर भाई उठकर अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दी से उठकर चाय तैयार की और फिर खुशी खुशी भाई के पास पहुंच गई। समंदर जाने का सुनकर मेरी बाछें खिल गई थी। भाई कमरे में पहुंची तो भाई लेटा हुआ था, मुझे देख के अपने पास ही मेरी जगह बना दी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। पूछने लगा कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, किस तरह के कपड़े चाहिए। मैंने अभी भी तौलिया ही अपने सीने पर डाला हुआ था। भाई कहने लगा, इस तौलिए से अपने बालों को लपेट लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए और घूमने जाने का इरादा कैंसिल हो जाए। भाई के कहने पर मैंने तौलिया बालों में लपेटा तो मेरा वजूद पूरी तरह अया होने लगा। भाई ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर कहने लगा, गुड़िया तुम वाकई ही खूबसूरत हो, मैं तुम्हें सुर्ख रंग का ही जोड़ा दिलाऊंगा। कुछ दिनों के बाद खाला की नौरीन की शादी है तो तुम उसमें वो जोड़ा पहन लेना। भाई की बात सुनकर मैं तो खुशी से उछल पड़ी कि वो मुझे इतना कीमती और महंगा जोड़ा दिलाएंगे। मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया तो भाई ने उठकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, तुम मेरी इकलौती बहन हो गुड़िया, मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा है और मैं अपना सब कुछ तुम्हें ही देना चाहता हूँ। अपने भाई की बातों का मफ़हूम मैं नहीं समझ सकी, इसलिए मैंने भाई के गाल पर प्यार किया और दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर उठकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। अम्मा बाज़ार से लौट कर आ गई थी और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के बाद अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो गुस्से में कहने लगी कि बग़ैर दुपट्टे के दरवाजे पे क्यों आई? जवान हो रही हो, इन बातों का ख्याल रखा करो। मैंने खुशी में अम्मा के गले में अपनी बाहें डाली और कहा कि मुझे मालूम था कि आप ही हैं, इसलिए भागती हुई चली आई। अम्मा ने भाई का पूछा तो मैंने बता दिया कि भाई कमरे में हैं। अम्मा कहने लगी, भाई के सामने भी दुपट्टा लिया करो, अब तुम बड़ी हो गई हो।
میں نے اماں کی بات سنی انسنی کر دی اور اماں سے کہا کہ نورین آپی کی شادی میں مجھے بہت سارے کپڑے بنانے ہیں۔ اماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگی میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، جو کپڑے تمہارے پاس ہیں بس وہی پہننے ہوں گے۔ اماں کی بات پر میرا منہ اتر گیا۔ ایک جوڑے کا وعدہ تو بھائی نے کیا تھا، لیکن 4 دن کے فنکشن تھے، مجھے 3 جوڑے اور چاہیے تھے۔ اماں کی آواز پر بھائی بھی کمرے سے نکل آیا تھا، کہنے لگا اماں گڑیا ہمارے گھر کی اکلوتی لڑکی ہے، اس کے لیے تو آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے لینے چاہیے، اور آپ ہیں کہ کنجوسی کر رہی ہیں۔ بھائی کی اس بات پر میں خوش ہو گئی، وہ میرا سہارا بن رہے تھے، پھر انہوں نے ہی اماں کو اس بات پر راضی کیا کہ اماں مجھے ایک جوڑا بنا دیں گی۔ میرے 2 جوڑوں کا انتظام تو ہو گیا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ خوش تھی۔ رات کے وقت جب اماں سونے چلی گئی تو بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا گڑیا میرے کمر میں درد ہے، کیا تم مساج کر دو گی؟ میں تو پہلے ہی بھائی سے بڑی خوش تھی، اس لیے جلدی سے تیل کی بوتل اٹھائی اور بھائی کی کمر پر مساج کرنے لگی۔ بھائی کی عجیب سی آواز میرے کمرے میں گونجنے لگی، جیسے انہیں بہت مزہ آ رہا ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد بھائی کہنے لگی گڑیا تمہارے ہاتھوں میں تو واقعی جادو ہے، میرے جسم کا سارا درد ختم ہو گیا ہے، تمہارے کہیں درد ہو رہا ہو تو مجھے بتانا، میں بدلے میں تمہیں دبا دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، بھلا کوئی بہن اپنے بھائی سے بھی اس طرح خدمت کروا سکتی ہے؟ میں نے فوراً انکار کیا تو بھائی کہنے لگے کل میں تمہیں کالج سے آدھے دن کی چھٹی پر لینے کے لیے آ جاؤں گا، پھر ہم پہلے سمندر چلیں گے، اس کے بعد شاپنگ پر، بہت مزہ آئے گا، تم اپنی مرضی سے جو چاہے خرید لینا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور واپسی کے لیے اٹھنے لگی تو بھائی نے سختی سے کہا کہ اماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا، اماں مجھ سے سارے پیسے لے لیں گی اور تمہاری خریداری رہ جائے گی۔ میں نے بھائی سے وعدہ کیا کہ میں اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر آدھی رات تک خوشی میں کروٹیں بدلتی رہی۔ ہم مڈل کلاس لوگوں میں تو شادی کے فنکشن کا ایک نیا جوڑا بن جاتا ہے، اب میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میری حالت بھی کچھ ایسی تھی، ایک جوڑا اماں بنانے والی تھی اور ایک بھائی۔ میں 2 فنکشن میں نئے جوڑے پہنتی تو خاندان میں ہر کوئی میری واہ واہ کرتا۔ میں ابھی سے ہی تصور کی آنکھ سے خود کو سرخ جوڑے میں شادیت میں شرکت کرتا دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اب تو جوان بھی ہو رہی تھی، اس لیے ہر کوئی میری بہت زیادہ تعریف کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شادی میں بھی میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت لگنے والی تھی۔ انہی خیالوں میں گم مجھے رات کے 2 بج گئے، پھر مجھے نیند لگ گئی۔ میں کچی پکی نیند میں تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بستر کے قریب موجود ہے۔ مجھے بال کھول کر سونے کی عادت تھی اور رات کے پہر نیند میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ میرے ارد گرد کون ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میں اندھیرا کر کے سوتی تھی۔ میں ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی اور ہکلاتے ہوئے پوچھا کون ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں بری طرح سہم گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد مجھے کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوا تو مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، اور کچھ دیر کے بعد میں دوبارہ پوری طرح سو گئی۔ حسب معمول اگلے دن میں اسکول جانے کے لیے اٹھی تو اماں نے صاف کہہ دیا کہ آج میں کالج نہیں جاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے۔ پھر اماں نے سرسری طور پہ بتایا کہ کچھ لوگ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بڑی پریشان ہو گئی، ابھی میں صرف 15 سال کی تھی، میرا اسکول کا آخری سال تھا، اس کے بعد مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، میں بہت سارے خواب دیکھ چکی تھی، اور اب اچانک ہی اماں نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور اماں سے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اماں نے غصے سے گھور کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرے حق میں بہتر ہے وہی فیصلہ کروں گی، میں کون سا تجھے آج ہی رخصت کر رہی ہوں، ابھی تو وہ لوگ تجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پسند کر کے جائیں گے تو رشتے کی بات آگے بڑھے گی، تو جوان ہو رہی ہے، میں مزید تجھے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اماں کی بات سن کر میں رونے بیٹھ گئی۔ پھر آئینے میں بھائی کمرے سے نکل کر آئے، وہ بھی کالج جانے کے لیے اٹھا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر مجھے پوچھنے لگا کہ صبح صبح کیا بات ہو گئی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اماں سے پوچھنے لگا۔ اماں نے اسے بھی بتا دیا کہ مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بھائی کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ پھر وہ اماں سے غصے میں کہنے لگا کہ ابھی گڑیا صرف 15 سال کی ہے،
آپ کو اس کی شادی کی فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ اماں نے بھائی کو بھی بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے کیونکہ جوان لڑکی کو زیادہ دن گھر نہیں بٹھانا چاہیے۔ میں تم دونوں کے سوالوں کا جواب مزید نہیں دوں گی۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ تم کالج جاؤ، واپسی پر ضروری سامان لیتے آنا، اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تم گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دو۔ اماں کے آگے میری ایک نہیں چلتی تھی، اس لیے میں صفائی میں لگ گئی اور بھائی کالج چلا گیا۔ ہمارا شاپنگ کا پروگرام بھی کینسل ہو گیا۔ میں دوپہر تک اچھی طرح گھر کی صفائی ستھرائی کرتی رہی۔ اماں نے چھت سے لے کے فرش تک کی صفائی اس طرح کروائی تھی جیسے عید آنے والی ہے۔ جب میں صفائی سے فارغ ہوئی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ بھائی بھی کالج سے آ چکا تھا اور کھانا کھانے سے پہلے میں نہانے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ میں نے نہانا شروع کیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرے وجود پہ نظر جمائے بیٹھا ہو۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے وہاں دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی لیکن وہ بھی بہت اوپر کی طرف تھی اور گھر کے ہی اندر کھلتی تھی، اس لیے مجھے تسلی ہوگی کہ وہاں سے تو کوئی نہیں جھانکے گا۔ لیکن پھر بھی سارا وقت نہاتے ہوئے مجھے یہی وہم ستاتا رہا کہ کسی کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار خبردار کر رہی تھی اور میں اس بات کو نظر انداز کر کے نہانے میں مصروف تھی۔ جب میں وہاں نہا کر نکلی تو بھائی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میں اتنی جلدی میں تھی کہ میں نے پوری طرح اپنے بال بھی خشک نہیں کیے تھے اور میرا سفید لباس جگہ جگہ سے بھیگ کر آر پار ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو سینے پہ اچھی طرح ڈالا تھا لیکن میری پیٹھ اور کمر سے میرے وجود کی خوبصورتی عیاں ہو رہی تھی۔ بھائی بظاہر تو کھانا کھانے میں مصروف تھا لیکن کبھی کبھی ایک آدھ نظر میری طرف دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پھر بھائی نے مجھ سے پانی مانگا تو میں نے گلاس بھر کے بھائی کی طرف بڑھا دیا، لیکن نہ جانے بھائی نے اسے کس طرح پکڑا کہ سارا پانی میرے اوپر ہی گر گیا اور میرا سارا لباس آر پار ہو گیا۔ دوپٹہ بھی پوری طرح بھیگ گیا تھا۔ بھائی کہنے لگا کہ سردی میں گیلا دوپٹہ مت پہنو، اسے سائڈ پہ رکھ دو۔ بھائی کی بات سن کر میں نے دوپٹہ سائڈ پہ رکھ دیا اور ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ بھائی کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نظر بھر کے دیکھ رہے تھے اور پھر میں نے بھائی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں کہ کل ہی شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ آج تم اپنے لڑکے والوں سے نمٹ لو، پھر کل میرے ساتھ چلنا۔ میں نے ایک دفعہ پھر بھائی کی بات پر حامی بھر لی۔ شام کے 5 بجے جا کر رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ کافی دیر کے سوال جوابوں کے بعد انہوں نے یہ کہہ کے صاف انکار کر دیا کہ انہیں اتنی کم عمر لڑکی نہیں چاہیے، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ البتہ اماں کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ انہیں رشتے سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ رات کو جب میں اماں کے قریب آئی تو مجھے اماں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تھیں اور دعا مانگ رہی تھی کہ جلد سے جلد میں رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ اماں کی ایسی حالت دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں انہیں اچانک میری شادی کی اس قدر فکر پڑ گئی تھی کہ وہ رات کے اس پہر رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھیں۔ اگلے دن جب میں اسکول کے لیے نکلی تو بھائی نے پہلے ہی مجھے اشارے سے کہہ دیا کہ وہ میرے آدھے دن کی چھٹی لینے کے لیے آئیں گے۔ میں خوش ہو گئی اور پھر 10 بجے تک میں نے اسکول میں بڑی ہی بے چینی سے وقت گزارا۔ 10 بجے ٹیچر نے بتایا کہ پرنسپل آفس میں میرا بلاوا آیا ہے۔ میں گئی تو بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اماں کی طبیعت خرابی کی درخواست جمع کروائی تھی اور مجھے چھٹی مل چکی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور بھائی کے ساتھ نکل پڑی۔ بھائی نے مجھے اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھایا، کہنے لگے کہ پہلے سمندر پہ چلتے ہیں اور پھر شاپنگ کرنے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آج تو موسم ٹھنڈا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے مجھے سردی لگ جائے۔ بھائی کہنے لگے ارے تو بھی بڑی بیوقوف ہے گڑیا، سمندر کے قریب گرمی ہوتی ہے، اور اگر تجھے سردی لگی بھی تو میں ہوں نا تیرے ساتھ، کوئی نہ کوئی انتظام کر لیں گے۔ مجھے تو گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اس لیے میں فوراً راضی ہو گئی اور پھر بھائی مجھے لے کے سمندر پہنچ گیا۔ صبح کا وقت تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، سناٹا تھا۔ بھائی نے ایک طرف موٹر سائیکل لگائی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ بہت عرصے کے بعد میں سمندر میں آئی تھی، اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ پھر وہ مجھے پانی میں لے جانے کے بجائے پتھروں والی سائڈ پہ لے گیا۔ سمندر کی ایک طرف پتھر کی دیوار تھی جس پر سمندر کی تیز لہریں اچھل کر آتی تھیں اور لوگ یہاں آ کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس وقت یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور پانی اپنا پورا زور آزما رہا تھا۔
بھائی میرا ہاتھ پکڑ کے اس دیوار پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں پوری طرح بھیگ گئی، کیونکہ لہریں اچھل اچھل کر پتھر تک آ رہی تھیں اور ہمیں بھگا رہی تھیں۔ میرا سفید یونیفارم بھیگنے کی وجہ سے آر پار ہو گیا اور میں سردی سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اماں کو تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم سمندر سے آئے ہیں اور مجھے تو سردی بھی لگ رہی ہے۔ بھائی مسکرا کر کہنے لگا، ہر بات پر اماں کی فکر نہ کیا کرو، اگر سردی لگ رہی ہے تو میرے قریب آ جاؤ۔ اور پھر بھائی نے مجھے زبردستی اپنے گلے سے لگا لیا۔ بھائی کے گلے لگ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ بھائی مستقل اپنا ہاتھ میرے وجود پر مل رہا تھا۔ بظاہر تو وہ سردی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا یہ عمل مجھے کچھ نامناسب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر خود کو بھائی سے علیحدہ کرنا چاہا تو بھائی نے مزید کس کر مجھے اپنی بازوؤں میں جکڑ لیا اور پھر کہنے لگا، گویا اس لمحے کا میں نے کتنے عرصے تک انتظار کیا ہے۔ آج تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں، دور دور تک کوئی موجود نہیں ہے۔ آج میں آسانی سے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرت سے چہرہ اوپر کر کے بھائی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں جو کچھ مجھے دکھائی دیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی ہوس بھری نظروں سے میرے بھیگے وجود کو آر پار ہوتے دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوف کا احساس ہوا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ دیر ہو رہی ہے، مجھے چھوڑیں، ہمیں گھر بھی جانا ہے۔ لیکن بھائی نے مجھے چھوڑنے کے بجائے مزید کس کے اپنے اتنا قریب کیا کہ میری سانس رکنے لگی۔ اور پھر اچانک ہی بھائی نے میرے یونیفارم کا دوپٹہ کھینچ کر سمندر کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں بغیر دوپٹے کے بھائی کے سینے سے لگی تھی اور سردی کی شدت سے کپ کپا رہی تھی اور میرا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی نے دھیرے سے میرے کان میں کہا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اماں نے مجھے گود لیا تھا، تم میری کچھ نہیں لگتی ہو۔ یہ بات میں بہت پہلے جان گیا تھا اور تب سے اب تک خود پر قابو رکھ کر بیٹھا تھا۔ تم تو چلتی پھرتی آگ ہو، گھر میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو آہیں بھرتا ہوں۔ اب جا کر تمہارا ساتھ مجھے ملنے والا ہے۔ یہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں، آج میں اپنی ہر خواہش پوری کر لوں گا۔ بھائی نے مجھے پتھر پہ ہی لٹانے کی کوشش کی تو میں نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ میری اس حرکت کی وجہ سے اچانک ہی بھائی کا بیلنس خراب ہوا اور وہ پتھر سے لڑک کر دوسری جانب گہرے پانی میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئیں۔ لمحوں میں بھائی سمندر میں غائب ہونے لگا تھا۔ مجھے بس اس کے ہاتھ پیر نظر آ رہے تھے، نہ ہی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی وجود کا کوئی اور حصہ نظر آ رہا تھا۔ سمندر کا اتنا شور ہی تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا بھائی مجھے برباد کرنے کی نیت سے اس جگہ لایا تھا اور اب خود ہی ڈوبنے لگا تھا۔ لیکن جو بھی تھا اسے ڈوبتا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ بچپن سے آج تک میرے لیے وہی میرا بھائی تھا۔ اس نے جو حقیقت مجھ پر عیاں کی تھی وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی اور مجھے ابھی تک اس بات پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے بچانے کی خاطر یہاں وہاں دیکھا، لیکن دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا جسے میں مدد کے لیے پکار سکوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھائی کے ہاتھ بھی آنا نظر بند ہو گئے۔ پتھروں کے پار پانی اس قدر گہرا تھا کہ بھائی کا بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر تک میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی اور پھر جب ہوش آیا تو میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہاں ایک کپل آیا تھا، جو اسے پتہ چلا کہ میرا بھائی ڈوبا ہے تو وہ جا کر گارڈز والوں کو بلا کر لائے۔ بھائی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن کچھ بھی گھنٹوں بعد انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن کے بعد اس کی لاش خود اوپر آ جائے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں کو اطلاع کر دی گئی تھی اور مجھے میرے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ میری ماں تو سب کچھ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم سمندر کیوں گئی تھی؟ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میں نے شروع سے آخر تک اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے سر پکڑ لیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ میرے بیٹے کی نیت میں فتور آ گیا ہے۔ دراصل وہ میرا سگا بیٹا نہیں تھا، بلکہ بے اولادی کی وجہ سے تمہارے ابا نے اسے اپنے کسی دوست سے گود لیا تھا اور یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی۔ جس دن سے اسے یہ سچائی پتہ چلی تھی اس کی حرکتیں بالکل بدل گئی تھیں۔ میں اس کی نظروں کو بھانپنے لگی تھی
میں جان گئی تھی کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے جلدی سے جلدی تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ نہ کر سکی اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اور یہ کہہ کر اماں زور زور سے رونے لگی، کیونکہ جو بھی تھا اماں سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں تو خود سر پکڑ کر بیٹھی تھی اپنی نادانی اور بے وقوفی میں اپنی عزت گنوانے والی تھی۔ 2 دن بعد پتہ چلا کہ سمندر سے بھائی کی لاش مل گئی ہے۔ لاش خود بخود ساحل پر آ گئی تھی۔ بھائی کا وجود دیکھنے لائق نہیں رہا تھا، اس کی باڈی بری طرح خراب ہو چکی تھی۔ محلے والوں نے اس کی جیسے تیسے تدفین کر دی تھی۔ ہر کوئی بھائی کی جوان موت پر افسوس کر رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہمارا سگا نہیں ہے۔ ابا کے جانے کے بعد تو اماں نے اس بات کو مزید چھپایا تھا، کیونکہ اس طرح ہماری بدنامی ہو سکتی تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی اور لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے۔ آج بھائی کو ہم سے الگ ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں جب بھی یہ بات یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں جسے اپنا سگا بھائی سمجھتی رہی ساری زندگی، جسے اپنا محافظ مانتی رہی، اس نے میری ہی عزت کو روننے کی کوشش کی۔ وہ میرا سگا بھائی نہیں تھا، تبھی اسے ہمارے رشتے کا احترام رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے کسی چیز کا خیال نہ رکھا، اور اس کی اس قدر بھیانک سزا ملی اسے کہ جو بیان سے باہر ہے، اور معجزاتی طور پر میری عزت محفوظ رہی۔ لیکن آج بھی اس واقعے کے نقش میرے ذہن پہ بالکل تازہ ہیں۔ اپنی پیاری بہن بیٹیوں سے بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈھانپنا شروع کر دیں۔ اپنی عزت کا خیال خود رکھیں۔